बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, खबर दुनिया भर से में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तारीफ हुस्न की हो रही थी मगर जिक्र उरूज का निकल आया। किसी ने पूछा ये चमक चेहरे की है या हीरे की? वो मुस्कुरा कर बोली फर्क करना आसान नहीं जब साथ हो उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स, जो हर खुशी को यादगार बना दे। शादी हो, मंगनी हो, ईद की खुशियाँ हो या जिंदगी की कोई बड़ी खुशी, हर खास लम्हे के लिए बस एक ही नाम, उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स। आपकी खुशियों का भरोसा, आपकी पसंद का पता, मेहदीपट्टनम सिग्नल, गुड्डी मलकापुर रोड, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान पर एक रोज के लिए हमले रोक देने का हुक्म दे दिया। खित्ते में हालात हुनूस कशीदा। ईरान की अमेरिका को सख्त वार्निंग, कहा दोबारा हमले हुए तो जंग का दायरा पूरे खित्ते तक फैल सकता है। यमन की तंजीम अंसारुल्लाह ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी आरामको पर हमले का किया दावा। अहम ऑयल पाइपलाइन हमलों का हदफ। गजा पर इस्राएली हमलों में मजीद 7 फलस्तीनी शहीद, 37 जख्मी। मगरबी किनारे में भी काबिज फौज की कार्रवाइयां जारी। शदीद बारिशों और सैलाब से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 6 अफराद जाँ बहक, मजमूई अमवात 32 हो गई। कारगिल विजय दिवस आज, सदर जमहूरिया वजीर आजम मोदी, कांग्रेस सदर राहुल गांधी का फौज को खिराज। और मन की बात के 136वें एपिसोड में वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब। खेलों में कामयाबी, इसरो की खिदमात और इंडोनेशिया के साथ दिफाई मुआहदे समेत दीगर उमूर पर किया इजहार ख्याल। और अब पेश खबरें तफसील से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी फौज को ईरान पर नए हमले न करने का हुक्म दिया, जिसके बाद तकरीबन 2 हफ्तों से जारी रोजाना की फजाई कार्रवाइयों का सिलसिला फिलहाल रुक गया है। ट्रंप ने मुसलसल 13 रोज तक रोजाना हमलों की मंजूरी देने के बाद हमलों की इजाजत नहीं दी। ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि यह फैसला आर्जी है या अमेरिकी पॉलिसी में किसी बड़ी तब्दीली का इशारा है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप का ख्याल है कि मौजूदा फौजी कार्रवाइयों से बड़े हद तक दबाव डाला जा चुका है, जबकि मजीद बड़े पैमाने पर जंग में उलझे बगैर सिफारतकारी को मौका देना ज्यादा मुनासिब होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी फौज मुमकिन कशीदगी के लिए अपनी तैयारियां जारी रखे हुए है। ताहम सदर ट्रंप ने किसी नई फौजी कार्रवाई का हुक्म नहीं दिया। व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ईरान पर हमले जारी रख सकते हैं और ईरान के पास मौजूद हर चीज़ तबाह की जा सकती है। यमन की तंजीम अंसारुल्लाह ने सऊदी अरब के सबसे बड़ी तेल की कंपनी आरामको पर हमले का दावा किया है। अंसारुल्लाह का कहना है कि सऊदी अरब की जानिब से यमन के अहम सूबे हुदैदा बंदरगाह और कमरान जजीरे पर फ़ज़ाई हमले किए गए थे, जिसका इंतकाम जिजान और याम्बो शहरों में कायम आरामको तेल तनसीबात पर 2 हमलों से लिया गया। इन तनसीबात पर दर्जनों ड्रोन्स, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल फायर किए गए। तंजीम के मुताबिक हमलों का हदफ याम्बो की वो बंदरगाह भी थी जो सऊदी अरब की अहम ऑयल पाइपलाइन का मरकज समझी जाती है। ये पाइपलाइन आबनाए हुर्मुज़ में मुमकिन रुकावटों की सूरत में सऊदी तेल की बरामदात जारी रखने में अहम किरदार अदा करती है। सऊदी हुक्काम ने ताहाल हमलों की बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की। ताहम सऊदी सिविल डिफेंस ने हफ्ते की सुबह याम्बो और जीजान के रिहायशियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और महफूज मुकामात पर रहने की हिदायत जारी की थी।
ایرانی پاسداران انقلاب کے ترجمان جنرل حسین محبی نے دعویٰ کیا ہے کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کے بعد سے ایران کے جوابی حملوں میں 200 سے زائد امریکی فوجی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ زخمیوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ جنرل حسین محبی کا کہنا تھا کہ امریکی ہلاکتوں سے متعلق واشنگٹن کے اعداد و شمار سراسر جھوٹ ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایرانی حملوں میں خطے میں امریکہ کے 8 فوجی مراکز کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ ایک مقام پر موجود 20 حفاظتی شیلٹرز بھی تباہ کر دیے گئے۔ ایرانی جنرل محبی نے کہا کہ امریکی حکومت کو صحافیوں کو تباہ ہونے والے امریکی فوجی مراکز کا دورہ کرنا چاہیے تاکہ وہ خود اندازہ لگا سکیں کہ کتنے امریکی فوجی مارے گئے ہیں۔ ایران کی فوج نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے ایران کے خلاف دوبارہ فوجی حملے شروع کیے تو مشرق وسطی میں جاری جنگ کا دائرہ مزید وسیع ہو سکتا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں اداروں کے مطابق ایرانی فوج کے ترجمان محمد اکرمینیا نے سرکاری ٹیلی ویژن سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر امریکہ اسرائیل کے موقف کے تحت دوبارہ ایران پر فضائی حملے کرتا ہے یا جنگ جاری رکھنے پر اصرار کرتا ہے تو اس کے نتائج پورے خطے پر مرتب ہوں گے۔ محمد اکرمینیا نے کہا کہ ایران کا موقف بالکل واضح ہے اور اگر امریکہ دوبارہ فوجی کارروائی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو موجودہ تنازعہ صرف ایک محدود علاقے تک نہیں رہے گا بلکہ اس کا جغرافیائی دائرہ مزید وسیع ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو اسرائیل کی پالیسیوں سے متاثر ہو کر کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جو خطے میں مزید کشیدگی کا سبب بنے۔ ایرانی فوج کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کے دورے واشنگٹن کی تیاریاں جاری ہیں۔ توقع کی جا رہی ہے کہ اس دوران امریکہ اور اسرائیل کی قیادت خطے کی سیکورٹی کی صورتحال، ایران سے متعلق پالیسی اور جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال کرے گی۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں کل صبح سے اب تک مزید 7 فلسطینی شہید جبکہ 37 زخمی ہو گئے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اکتوبر 2025 میں جنگ بندی کے بعد سے اب تک 1100 سے زائد فلسطینی شہید اور 4000 کے قریب زخمی ہو چکے ہیں۔ 800 سے زیادہ لاشیں مختلف مقامات سے برآمد کی گئی ہیں۔ مغربی کنارے میں بھی قابض فوج کی کارروائیاں جاری ہیں، جہاں سے مزید 66 فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ صہیونی اخبار ہارتس نے اپنی ایک رپورٹ میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کی کارکردگی پر سخت تنقید کرتے ہوئے انہیں صہیونی حکومت کی تاریخ کا بدترین وزیر اعظم قرار دیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ موجودہ جنگ کے سیکیورٹی اور اقتصادی نتائج اسرائیل کو برسوں تک بھگتنے ہوں گے۔ ہارتس نے یہ بھی لکھا کہ نتنیاہو کی ناکامی کا اندازہ صرف 7 اکتوبر 2023 کے واقعات کی بنیاد پر نہیں لگایا جائے گا بلکہ ان واقعات کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اقتصادی اثرات بھی ان کی کارکردگی کا اہم پیمانہ ہوں گے۔ اخبار کے مطابق نتنیاہو کا نام صہیونی حکومت کی تاریخ میں بدترین وزیر اعظم کے طور پر درج ہوگا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے دعویٰ کیا ہے کہ روس یوکرین کے خلاف جاری جنگ میں مزید 30,000 شمالی کوریائی فوجیوں کو شامل کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق زیلنسکی نے کہا کہ پیانگ یانگ جنگی کوششوں کی حمایت کے لیے اضافی میزائل لانچر بھی ماسکو بھیجنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ ولادیمیر زیلنسکی نے سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ ماسکو گزشتہ ماہ سے جنوب مغرب میں واقع ایک سرحدی علاقے میں شمالی کوریائی فوجیوں کی تعیناتی کی تیاریاں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس شمالی کوریا سے مزید 30,000 فوجیوں کو لانا چاہتا ہے اور جون سے روس کے ورونیس علاقے میں ان کے استقبال کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ زیلنسکی کے مطابق شمالی کوریا بیلسٹک میزائلوں کے لیے اضافی لانچر بھی روس منتقل کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ یوکرینی صدر نے خبردار کیا کہ یہ صورتحال صرف یوکرین ہی نہیں بلکہ وسیع تر خطے کے لیے بھی خطرہ ہے۔ ان کے بقول روس شمالی کوریا کو جنگ چھیڑنے، اپنے ہتھیاروں کو بہتر بنانے اور ان کے استعمال میں حقیقی جنگی تجربہ حاصل کرنے میں بھی مدد فراہم کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس ہفتے کے روز سیریا پہنچ گئے۔ ملک میں خانہ جنگی کے آغاز کے بعد عالمی ادارے کے سربراہ کا یہ پہلا دورہ شام ہے۔ 3 روزہ دورے کے دوران اینٹونیو گوٹریس شام میں اقتدار کی منتقلی کے عمل کے لیے اقوام متحدہ کی حمایت کا اعادہ کریں گے۔ 1.5 سال سے زیادہ عرصے قبل صدر احمد الشرا کی قیادت میں نئی حکومت نے 13 برس سے زائد عرصے تک جاری رہنے والی خانہ جنگی کے بعد دیرینہ حکمراں بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ کیا تھا۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا کے مطابق وزیر خارجہ الاسد الشیبانی نے دمشق کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اینٹونیو گوٹریس اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد کا استقبال کیا۔ اینٹونیو گوٹریس 2009 میں بان کی مون کے بعد شام کا دورہ کرنے والے اقوام متحدہ کے پہلے سیکرٹری جنرل ہیں۔
اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن ڈوجاک کے مطابق اینٹونیو گوٹریس اپنے دورے کے دوران اس بات پر زور دیں گے کہ یہ مرحلہ صرف تنازع سے نکلنے کا نہیں بلکہ شام کے لیے ایک زیادہ مستحکم، جامع اور خوشحال مستقبل کی بنیاد رکھنے کا بھی موقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ اس دورے کے ذریعے اس عزم کا بھی اعادہ کرے گی کہ عالمی ادارہ شامی عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کی مسلسل حمایت جاری رکھے گا۔ چین میں سرکاری میڈیا کے مطابق طوفان نول کے شدید بارشوں اور تیز ہواؤں کے ساتھ جنوبی ساحلی علاقوں کی جانب بڑھنے کے پیش نظر حکام نے 20,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا ہے، جبکہ جنوبی علاقوں میں ریلوے سروس بھی معطل کر دی گئی ہیں۔ چینی قومی مرکز برائے موسمیات کے مطابق توقع ہے کہ طوفان ہفتے کی شام اور اتوار کی صبح کے درمیان ہانگ کانگ سے گوانگڈونگ صوبے تک پھیلے ساحلی علاقوں سے ٹکرائے گا۔ حکام نے طوفان کے خطرے کے پیش نظر اورنج الرٹ برقرار رکھا ہے، جو ملک کے 4 سطحی انتباہی نظام میں دوسری بلند ترین سطح ہے۔ حکام نے پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ گوانگڈونگ اور پڑوسی صوبے فوجیان کے بعض علاقوں میں شدید بارشیں اور موسلادھار بارشیں متوقع ہیں۔ گوانگڈونگ میں 20,000 سے زیادہ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے، جبکہ ماہی گیری کی تمام کشتیاں طوفان سے بچاؤ کے لیے بندرگاہوں پر واپس آ گئی ہیں۔ گوانگڈونگ میں ہفتے کی صبح بعض ٹرین سروس بھی معطل کر دی گئیں، جبکہ اتوار کو ریلوے سروس مکمل طور پر بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ رپورٹس کے مطابق رواں ماہ چین کے جنوبی اور وسطی علاقوں میں شدید موسمی حالات نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے۔ گوانگشی صوبے میں طوفان کے باعث آنے والے مہلک سیلاب میں 39 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ گرج چمک اور تیز ہواؤں کے نتیجے میں وسطی صوبے ہوبی میں 11 افراد جان کی بازی ہار گئے اور 331 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ سائنسدانوں نے خبردار کیا ہے کہ فوسل فیول کے اخراج کے باعث زمین کا درجہ حرارت مسلسل بڑھنے سے دنیا بھر میں شدید موسمی مظاہر کی شدت اور تکرار میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق چین گرین ہاؤس گیسوں کا سب سے بڑا اخراج کرنے والا ملک ہے، تاہم وہ قابل تجدید توانائی کے شعبے میں بھی ایک اہم عالمی طاقت ہے اور سال 2060 تک کاربن نیوٹرل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال کے باعث معمولات زندگی بری طرح متاثر ہو گئی ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا میں 24 جولائی سے اب تک مزید 6 افراد جاں بحق ہونے کی اطلاع ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند ہونے سے میانولی میں حفاظتی بند ٹوٹ گیا، جس کے بعد سیلابی پانی آبادی میں داخل ہو گیا۔ دوسری جانب دریائے راوی پر نچلے درجے کا سیلاب برقرار ہے، جبکہ داؤد میں گاج گند ندی طغیانی کے باعث 10 سے زائد دیہات کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ ادھر گلگت بلتستان میں چلاس شہر اور گرد و نواح میں بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی آ گئی ہے۔ اسٹور ویلی روڈ گزشتہ 6 دن سے بند ہے، جس کے سبب اشیاء خورد و نوش کی قلت پیدا ہونے لگی ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں مانسون بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے جانی و مالی نقصان کے حوالے سے صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی PDMA نے تازہ رپورٹ جاری کر دی ہے۔ PDMA کے مطابق 24 جولائی سے اب تک گھروں کی چھتیں اور دیواریں گرنے کے مختلف واقعات میں 6 افراد جاں بحق جبکہ 6 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس عرصے کے دوران تیز بارشوں اور سیلاب کے باعث 26 گھروں کو نقصان پہنچا، جن میں 19 گھروں کو جزوی جبکہ 7 مکانات مکمل طور پر منہدم ہو گئے۔ PDMA کی رپورٹ کے مطابق 19 جولائی سے 26 جولائی کے دوران صوبے کے 25 اضلاع میں بارشوں، فلیش فلڈ، گھروں کی چھتیں اور دیواریں گرنے اور سیلابی ریلوں میں بہہ جانے کے مختلف واقعات کے نتیجے میں مجموعی طور پر 32 افراد جاں بحق جبکہ 35 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ کارگل وجے دیوس پر پورا ملک ہندوستانی فوج کے بہادر جوانوں کی شجاعت اور دلیری کو سلام پیش کر رہا ہے۔ اس موقع پر صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو، وزیر اعظم نریندر مودی، کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے اور لوک سبھا میں حزب اختلاف کے قائد راہل گاندھی نے بھی بہادر جاں بازوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ کارگل وجے دیوس کے موقع پر میں مادر وطن کے دفاع کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے بہادر سپاہیوں کو خراج عقیدت پیش کرتی ہوں۔ ان کی بے مثال بہادری، غیر متزلزل عزم اور بے لوث حب الوطنی ہماری مسلح افواج کی شاندار روایت کی روشن مثال ہے۔ قوم ہمیشہ ان کی قربانیوں کی مخروص رہے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کارگل وجے دیوس کے موقع پر ملک کی افواج کو مبارکباد پیش کی ہے۔ وزیر اعظم نے لکھا کہ کارگل وجے دیوس کے موقع پر پوری قوم ہندوستان کے بہادر فوجیوں کی غیر معمولی بہادری اور ملک کی سلامتی کے لیے ان کی بے مثال وابستگی پر انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ انتہائی دشوار حالات میں ان کی جرأت و شجاعت ہمیشہ قوم کے لیے باعث فخر رہے گی۔ ان کی غیر متزلزل حب الوطنی اور فرض سے بے لوث وابستگی آنے والی نسلوں کو ہمیشہ وطن کی خدمت اور قومی ذمہ
ذمہ داری کے جذبے سے سرشار کرتی ہے۔ کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے کا کہنا ہے کہ کارگل وجے دیوس کے موقع پر ہمارے بہادر فوجیوں، ان کے اہل خانہ اور تمام اہل وطن کو مبارکباد۔ کارگل جنگ میں مادر وطن کے دفاع کے لیے عظیم ترین قربانی پیش کرنے والے ہمارے امر جانبازوں کو ہم عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں۔ ان کی بے مثال جرأت، غیر معمولی بہادری اور وطن کے لیے غیر متزلزل وابستگی ہمیشہ ہم سب کے لیے مشعل راہ اور باعث تحریک رہے گی۔ اور وہیں لوک سبھا میں حزب اختلاف کے قائد راہل گاندھی نے کارگل وجے دیوس کے موقع پر ایکس پر لکھا کہ کارگل وجے دیوس کے موقع پر ہندوستان کی سرحدوں کے دفاع میں اپنی جان کا عظیم نذرانہ پیش کرنے والے تمام بہادر جوانوں کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ قوم آپ کی جرأت، شجاعت اور عظیم قربانی کی ہمیشہ مخروص رہے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات کے 136ویں ایپیسوڈ میں کھیلوں، اسرو کی کامیابی، انڈونیشیا کے ساتھ دفاعی معاہدے سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کیرالہ کے ضلع ایرناکولم کے ایک علاقے میں کھیلوں سے متعلق ایک منفرد اقدام کرتے ہوئے ایک اسکول میں سنسکرت کلب قائم کیا گیا۔ ٹیچر ابھیلاش سنسکرت زبان کو ایک منفرد انداز میں فروغ دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ گزشتہ اتوار کو وکرم-1 راکٹ کی کامیاب لانچ نے ملک کے ہر شہری کو فخر کا احساس دلایا۔ ہم سب نے ہندوستانی خلائی شعبے کے لیے اس تاریخی لمحے کا مشاہدہ کیا۔ یہ ملک کا پہلا راکٹ ہے جسے نجی شعبے نے تیار کیا ہے۔ ہمارے نوجوان اختراع کاروں نے وہ کامیابی حاصل کی ہے جس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ انہوں نے اپنی غیر معمولی مہارت، جذبے اور صبر کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج دفاعی پیداوار، دفاعی برآمدات اور دوست ممالک کے ساتھ دفاعی تعاون سمیت مختلف شعبوں میں بھارت مسلسل نئی کامیابیاں حاصل کر رہا ہے۔ اسی ماہ کے آغاز میں انڈونیشیا کے دوران برہموس اور اس طرح میزائلوں سے متعلق ایک اہم معاہدہ طے پایا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہندوستانی دفاعی ساز و سامان اور ٹیکنالوجی پر دنیا کا اعتماد مسلسل بڑھنے لگا ہے۔ اور ناظرین، آخر میں ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ तारीफ हुस्न की हो रही थी मगर जिक्र उरूज का निकल आया। किसी ने पूछा ये चमक चेहरे की है या हीरे की? वो मुस्कुरा कर बोली फर्क करना आसान नहीं जब साथ हो उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स जो हर खुशी को यादगार बना दे। शादी हो, मंगनी हो, ईद की खुशियाँ हो या जिंदगी की कोई बड़ी खुशी, हर खास लम्हे के लिए बस एक ही नाम उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स। आपकी खुशियों का भरोसा, आपकी पसंद का पता, मेहदीपट्टनम सिग्नल, गुड्डी मलकापुर रोड, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। امریکی صدر ٹرمپ نے ایران پر ایک روز کے لیے حملے روک دینے کا حکم دے دیا۔ خطے میں حالات ہنوز کشیدہ۔ ایران کی امریکہ کو سخت وارننگ، کہا دوبارہ حملے ہوئے تو جنگ کا دائرہ پورے خطے تک پھیل سکتا ہے۔ یمن کی تنظیم انصار اللہ نے سعودی عرب کی سب سے بڑی تیل کمپنی آرامکو پر حملے کا کیا دعویٰ، اہم آئل پائپ لائن حملوں کا ہدف۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں مزید 7 فلسطینی شہید، 37 زخمی، مغربی کنارے میں بھی قابض فوج کی کارروائیاں جاری۔ شدید بارشوں اور سیلاب سے پاکستان کے مختلف علاقوں میں معمولات زندگی درہم برہم۔ خیبر پختونخوا میں مزید 6 افراد جاں بحق، مجموعی اموات 32 ہو گئیں۔ کارگل وجے دیوس آج، صدر جمہوریہ وزیر اعظم مودی، کانگریس صدر راہل گاندھی کا فوج کو خراج۔ اور من کی بات کے 136ویں ایپیسوڈ میں وزیر اعظم نریندر مودی کا خطاب، کھیلوں میں کامیابی، اسرو کی خدمات اور انڈونیشیا کے ساتھ دفاعی معاہدے سمیت دیگر امور پر کیا اظہار خیال۔
ناظرین سے کے ساتھ خبر دنیا بھر سے کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے. مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت. دیکھتے رہیں 4 ٹی وی نیوز. خدا حافظ.